नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। तमामी देखने वाले नाज़रीन कराम को आपके मेज़बान बाबर मुगल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान जारी व सारी है। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे खुसूसी मेहमान हैं आलम इस्लाम की मशहूर मारूफ आलिम दीन मुफ्ती हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम गौस मदनी साहब। अल्लामा साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, आप सुनाइए। साहब रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्लाह का बड़ा करम माशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, आज के जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है वो है रोज़े के हवाले से मसाइल। रोज़े के अंदर क्या क्या मसाइल पेश आते हैं उस हवाले से हम बात करेंगे और उन मसाइल से कैसे बचा जा सकता है इस हवाले से हम बात करेंगे मुफ्ती साहब से। तो मुफ्ती साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि अल्लामा साहब रोज़े के अंदर क्या क्या मसाइल पेश आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबर भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छा ये मौजू सेलेक्ट किया है और ये मसाइल सीखना ये हर एक शख्स पर लाजिम व ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर तुम नहीं जानते तो अहल इल्म से सवाल करो। माह रमज़ान मुबारक का ये खुसूसी महीना है, बाबरकत महीना है, लेकिन हमारी अक्सरियत जो अवाम है वो इल्म ना होने की बिना पर अपने रोज़ों को ज़ाया कर रही होती है, उन्हें मसाइल का बिल्कुल मालूम नहीं होता। हाँ सब रोज़े जैसे कि एक वो मिलती है हमारे को देखने जाता है कि कभी कभार लोगों के सवालात आते हैं हमारे पास कि हम सो रहे थे और सेहरी का टाइम निकल गया लेकिन हमने कुछ खाना नहीं खाया और ऐसे हमारा रोज़ा हो जाएगा। देखिए बात समझिएगा कि सबसे पहले रोज़े की तारीफ़ को अपने ज़हन में रखिएगा। रोज़ा कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक बग़ैर कुछ खाए पिए रुके रहना और इसी तरह ज़ौजैन का आपस में इख्तिलात मिलाप जो है उससे रुके रहना, ये रोज़े का नाम है। नियत करना, ये नियत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को। नियत होगी रोज़े की तो रोज़ा कामिल होगा, मुकम्मल होगा। अगर रोज़े की नियत नहीं होगी तो रोज़ा नहीं होगा। अब जो सवाल आपने पूछा है कि अगर एक शख्स सुबह सादिक में नहीं उठता बल्कि वो उठता है 9 बजे या 8 बजे, तो अब वो शख्स क्या करे? क्या उस वक्त वो रोज़े की नियत करे? कैसे रोज़े को अपना मुकम्मल करे अगर वो रोज़ा रखना चाहे? तो याद रखिएगा इस सूरत में उलमाए किराम इरशाद फरमाती हैं कि जो रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा होता है उसके लिए नियत ज़वाल के वक्त से पहले पहले की जा सकती है, लेकिन इसकी शर्त ये है कि वो नियत ये करेगा कि मैं सुबह सादिक से ही रोज़ेदार हूँ और कुछ खाए पिएगा नहीं। ऐसा नहीं है कि वो 8 बजे उठता है और अपना डट के नाश्ता करे और उसके बाद कहे कि मैं रोज़ेदार हो गया। रात को बंदा सोया, उसकी नीयत है सुबह से रोज़ा रखना, लेकिन किसी भी वजूहात के बिना पर वो सहरी में नहीं उठ पाया, सुबह उठा, तो उसका रोज़ा हो जाएगा? बिल्कुल रोज़ा उसका हो जाएगा, क्योंकि ज़वाल के वक्त से पहले पहले। बस शर्त ये होनी चाहिए, शर्त ये है कि सुबह सादिक से ही मैं रोज़ेदार हूँ और कुछ खाना पीना नहीं है, बगैर कुछ खाए पिए हुए उसको नियत करनी है, उसका रोज़ा हो जाएगा। अच्छा अल्लामा साहब, और मिसालें ये भी मिलती हैं कि काफ़ी दफ़ा देखा गया है कि लोगों के ध्यान नहीं होता, क्योंकि आलिमों की काफ़ी कोशिशें रही हैं मुख्तलिफ़ चैनलों पे और अपने इस्लाही बयान से, जिससे उन लोगों को, रोज़ेदारों को उनकी इस्लाह मिलती है कि कैसे रोज़ा रखना चाहिए। तो काफ़ी दफ़ा ये देखा गया है कि सहरी का टाइम निकल गया, सहरी का टाइम फजर से पहले होता है और फजर की अज़ान हो रही है, लोग खाना पीना मशगूल रखते हैं कि उनका जहन होता है कि जब फजर की अज़ान ख़त्म होगी, जब सहरी का टाइम ख़त्म हो रहा है। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए इस सूरत हाल में मसला ये है कि रोज़े का जो ताल्लुक़ है, सहरी का जो ताल्लुक़ है वो अज़ान से नहीं है, बल्कि अज़ान से पहले ही सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है। यानी रोज़ा जो है वो आपने अज़ान से पहले ही आपने सहरी करके आपने बिल्कुल फ़ारिग हो जाना, खाने पीने से फ़ारिग हो जाना। लेकिन हमने ये देखा है कि बसा औक़ात लोग ये कहते हैं कि जब तक अज़ानें हो रही हैं या जब तक बाज़ देहातों में, बाज़ गाँव देहातों में ये बातें की जाती हैं कि जब तक चूंटी नज़र नहीं आएगी तो उस वक्त तक खा पी सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि सहरी का वक्त जो है वो अज़ान से पहले ख़त्म हो जाता है। लिहाजा अज़ान से 5-10 मिनट पहले ही अपना खाना पीना
یہ ختم کر دینا چاہیے اور اذان کا احترام کریں، اذان کا جواب دیں اور سیدھا ڈائریکٹ نماز کے لیے چلے جائیں، اذان سے پہلے ہی اپنی کھانے پینے کو آپ نے ختم کرنا۔ اچھا، ایک کوئی بندہ ہے، اب اس کو اس مسائل کا نہیں پتہ اور اس نے پورے ماہ کے روزے رکھے اس طریقے سے، تو کیا اس کے روزے قبول ہوں گے؟ جہالت کی بنا پر اس کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے، ہمیں علم نہیں تھا، تو یاد رکھیے گا کہ اگر علم نہ ہونے کی بنا پر آپ ایک گناہ کر رہے ہیں، گناہ کا عذاب ملے گا، اس کے علاوہ علم نہ سیکھنے کا بھی عذاب ملے گا، ڈبل عذاب ملے گا۔ لہذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ علم سیکھے، مسائل سیکھے۔ جب تک مسائل نہیں معلوم ہوں گے اس کی عبادات کامل نہیں ہوں گی، مکمل نہیں ہوں گی، اور یہ عبادات اس کی ناقص رہیں گی۔ روزے کی حالت میں اگر کسی انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا فار ایگزامپل ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بندے کے جسم میں سے خون نکل جاتا ہے اور کنڈیشن ایسی ہے کہ اس کو دوائی کھانے کی ضرورت پڑے یا انجیکشن کی یا ڈرپ لگانے کی، تو اس کے دوران روزہ رہے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے، خون جسم سے نکلنے سے روزے کے ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا، اس میں دو گروپ ہیں۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعض کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے حالت روزہ میں، چونکہ روزے کا ٹوٹنا یہ ہوتا ہے جسم میں کوئی چیز اندر داخل کرنا، لہذا جب انجیکشن لگایا جائے گا چیز اندر داخل ہوگی، تو بعض علماء کرام کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن احتیاط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ بغیر انجیکشن کے اپنا روزہ پورا کر سکتا ہے، بغیر انجیکشن کے اپنا روزہ پورا کر سکتا ہے، تو پھر اس شخص کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ لگوائے۔ لیکن اگر ایسا شخص ہے کہ وہ روزہ نہیں پورا کر سکتا، جیسے ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ انجیکشن نہیں لگواؤ گے تو روزہ مکمل نہیں ہو سکتا، آپ کو توڑنا پڑے گا، تو ایسی صورتحال میں پھر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ انجیکشن لگوا سکتا ہے۔ تو بامر مجبوری انجیکشن لگوانا جائز ہوگا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کے حوالے سے مفتی صاحب سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک سے قبل میں آپ کے نعت سناؤں گا اور اسی کے ساتھ ہم جائیں گے بریک پر، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ جو ہمارا رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے مسائل کی جو گفتگو علامہ صاحب سے جاری و ساری ہے، اس گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بریک کے بعد نعت سناتا ہوں اور اسی کے ساتھ ہم جائیں گے بریک پر۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا ہوں جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہمت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے. بریک میں جانے سے قبل جو گفتگو کا سلسلہ روزے کے مسائل کے حوالے سے جاری تھا، اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اور اس سے قبل ہمارے کو جوائن کیا ہے عالم اسلام کے مشہور و معروف ثنا خواہ جناب سید ریحان قادری صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ریحان بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں بابا جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ انشاءاللہ ریحان بھائی سے ہم نعتیں سنیں گے. اس سے قبل جو گفتگو سلسلہ ہمارا حضرت علامہ مولانا مفتی غلام گوس مدنی صاحب کے ساتھ جاری و ساری سا روزے کے مسائل کے حوالے سے، اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں. علامہ صاحب، روزے کی حالت میں دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھار جیسے گرمی ہے، بندے نے زیادہ کھا لیا ہو تو اس کو دن کے اندر اگر الٹی آ جائے، وومٹ ہو جائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا. تو یہ بات کس قدر حقیقت ہے؟ دیکھیے، یاد رکھیے گا کہ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس میں یہ صورتحال یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کے کوئی شخص الٹی کرتا ہے، چاہے تھوڑی سی بھی الٹی ہو، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جان بوجھ کے کرے گا. لیکن اگر خود بخود الٹی آتی ہے، جیسے کہ بہت زیادہ سحری میں کھا لیا ہے اور بد ہضمی ہو گئی ہے، الٹی ہو گئی ہے، اب خود بخود ہوئی ہے، تو وہ الٹی چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا اور پھر وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص یہ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے یہ سمجھ کر کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، تو ایسی صورتحال میں اس شخص کو قضا اور کفارہ دونوں دینا ہوگا. چلاؤ صاحب، روزے جان بوجھ کے توڑنے پر کفارہ کیا ہوتا ہے اور اس کے بدلے کتنے روزے رکھنے پڑتے ہیں، اس حوالے سے آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو. دیکھیے، لوگ روزے تو رکھ لیتے ہیں بڑے شوق سے، لیکن درمیان میں پھر مکمل نہیں ہوتا تو وہ جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتے ہیں. صحیح. تو یاد رکھیے کہ ایک روزہ توڑنے کا 60 روزے آپ کو مسلسل رکھنے ہوں گے. تو ایک روزہ آپ نے توڑا، پھر 60 مسلسل روزہ رکھنا. ایک روزہ نہیں رکھ پا رہے تو پھر 60 روزے کیسے رکھیں گے؟ جیسے یہ سنا ہے اگر بندہ 60 روزے نہ رکھ پائے تو اس کے علاوہ اتنے ہی کا کسی کو کھانا کھلا دے. جی 60 روزے اس نے مسلسل رکھنے ہیں. اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. 60 مسکینوں کو کھانا یہ ہے کہ جن کو صبح کھلایا ہے ان کو شام میں کھلانا ہے اور پیٹ بھر کے کھلانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا کھانا دیا اور کہا کہ میرا کفارہ ہو گیا. کفارہ پورا نہیں ہوگا، اس کا پیٹ مکمل بھر جائے گا، کفارہ مکمل ہوگا. 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. تو علامہ صاحب یہ کتنے دن کھلانا ہے؟ ایک دن کھلانا ہے؟ یہ ایک دن کھلا دیں، 2 دن کھلا دیں، 3 دن کھلا دیں. 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. جب 60 مسکین پورے ہو جائیں گے تو وہ روزے کا کفارہ مکمل ہو جائے گا. لیکن یہ اس صورت میں کھلانا ہے کہ اگر آپ روزے نہ رکھ سکتے ہوں. سب سے پہلے آپ روزے رکھیں گے 60 مسلسل اگر روزے رکھ سکتے ہیں تو. اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو آپ کھانا کھلائیں گے، آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اچھا، یہ توڑنے پر بھی ہے اور نہ رکھنے پہ بھی یہی عمل ہے؟ توڑنے پر ہے. دیکھیں، نہ رکھا تو وہ گناہ ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن ایک رکھ کر آپ نے توڑ دیا تو رکھ کر توڑنا یہ بھی گناہ ہے، لیکن اس پر کفارہ ہے. جیسے مسلمانوں پر ہم پر 30 روزے فرض ہیں، تو 30 روزوں میں ابھی آپ نے توڑنے کا ذکر کیا اور بندے نہیں رکھتا، اس کو کوئی شرع عذر نہیں ہے، پھر بھی اس نے روزہ نہیں رکھا، تو اس نے روزہ نہیں رکھا ہے. نماز پڑھنا فرض ہے. انسان نماز نہیں پڑھتا تو گناہ ہے. اسی طرح روزہ کسی نے نہیں رکھا تو گناہ ہے بہت بڑا. لیکن ایک شخص روزہ رکھ لیتا ہے اور رکھ کر توڑ دیتا ہے، تو توڑا کیوں؟ آپ نے اللہ کا حکم مانا
اب یہ حکم مکمل نہیں کیا تھا، درمیان میں آ کے اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا اور آپ نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا یہ سزا مقرر کی ہے کہ 60 مسلسل روزے رکھو، اگر یہ نہیں رکھ سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو آپ کھانا کھلاؤ پیٹ بھر کے صبح اور شام۔ علامہ صاحب، جیسے کہ گرمی کا موسم ہے، ہیٹ ویو بھی چل رہی ہیں، گرمی زیادہ ہیں، تو بندے جیسے عام آدمی باہر کاروبار کے لیے جاتے ہیں، کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے اور روزہ برداشت نہ ہو رہا ہو پیاس سے، اور پیاس لگ رہی ہو اور بے ہوشی کی حالت ہو جائے، تو اس صورت میں بندے کو پانی پلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر ایسی صورتحال ہوگی کہ ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ اس بندے کو روزہ توڑنا پڑے گا، اس کو پانی پلانا پڑے گا، اگر پانی نہیں پلائیں گے تو یہ مر جائے گا، انتقال ہو جائے گا، تو پھر ایسے شخص کو پانی پلایا جا سکتا ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے، صحیح، اس کی قضا دینی پڑے گی، ایسا کوئی موقع آ جائے۔ لیکن بلا وجہ توڑ لینا، باہر نکلے تھوڑی سی گرمی لگی اور بندے نے کہا کہ یار شربت سامنے نظر آ رہا ہے مجھے، چلو جلدی سے میں ٹھنڈا پانی پی لوں، تو ایسی صورتحال میں اگر وہ اس طرح کا عمل کرے گا تو اسے قضا بھی دینی پڑے گی اور کفارہ دینا پڑے گا، یعنی کفارے کے 60 روزے اور ایک یہ قضا کا 61 روزے اس سے مسلسل رکھنے ہوں گے۔ اگر درمیان میں وہ پھر توڑے گا یا روزہ نہیں رکھے گا، دوبارہ اس کو دوبارہ گنتی شروع کرنی ہے، دوبارہ کنٹینیوس رکھنا ہے، اگر ایک بھی چھوڑا تو اس کو واپسی کنٹینیوس کرنا ہے، مسلسل روزے رکھنا ہے۔ صحیح ہے، یعنی کہ اس طریقے سے کفارہ نہیں ہے اگر کفارہ بندے کی موت کی حالت ہو جائے، کچھ ہو جائے۔ جی جی، اس میں کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہوگا۔ صحیح ہے۔ علامہ صاحب سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا گفتگو کا چلتا رہے گا، اور مسئلے مسائل بھی ہم ان سے پوچھیں گے۔ اب ہم جائیں گے نعت کی جانب، اس سے قبل علامہ صاحب بہت پیاری گفتگو فرما رہے تھے، اور ہمارے روزانہ کی بنیاد پر یہ ٹرانسمیشن نور رمضان جاری و ساری ہے، جس میں آپ روزانہ دیکھیں گے مختلف علماء کرام اور عالم اسلام کے مشہور معروف ثناء خواں جو بہت ہی پیاری انداز میں آپ سے گفتگو فرمائیں گے علم دین کی، اور آپ کو علم دین سکھائیں گے، وہ علم جو آپ ابھی تک سیکھ نہ پائے ہوں یا جس کے اندر آپ کو شک و شبہات ہو، انشاءاللہ اچھے طریقے سے سکھائیں گے۔ اور اب ہم جائیں گے نعت کی جانب، ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کے مشہور معروف ثناء خواں جناب سید ریحان قادری سے درخواست گزار ہوں کہ حضور پاک کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ سب سے پہلے تو میں بابر بھائی کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ اتنی خوبصورت نشست میں میری حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا
मेरा पता है, कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, बाबे जिब्रील मेरा पता है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का रुतबा बड़ा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सैयद रिहान कादरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। नाज़रीन कराम, गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी व सारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। इंशाअल्लाह चंद ही लम्हात में ब्रेक से वापस आते हैं और अपने गुफ्तगू के सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको अपनी खूबसूरत ट्रांसमिशन उर रमज़ान में खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से कबल आपने नात सुनी सैयद रिहान कादरी की, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नात पेश फरमाई, और उससे कबल मुफ्ती साहब से गुफ्तगू का सिलसिला रोज़ों के मसाइल के हवाले से जारी सारी था। उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और उसी मसाइल के हवाले से चंद सवालात और करेंगे मुफ्ती साहब से। अल्लामा साहब, रोज़े की हालत में देखा गया है कि जब अफ्तार का वक्त करीब आता है तो जो लोग हैं वो अफ्तार का एहतमाम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन अफ्तार करते हुए फ़र्ज़ नमाज निकल जाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अहम सवाल आपने किया है और ये हमारी अक्सरियत जो है वो अवाम की वो इसमें मुब्तला है। यानी नमाज की कोई होश नहीं होती, सिर्फ इफ्तारी का उन्हें होता है कि हम इफ्तारी पहले कर लें, अपना पेट पहले भर लें और फिर बाद में जाके नमाज को अदा करें। याद रखिएगा, नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, जमात के साथ नमाज पढ़ना ये वाजिब है, और इफ्तारी करना ये सुन्नत मुबारका है। सुन्नत एक खजूर से भी अदा की जा सकती है। खजूर खाएँ, इफ्तार कर ली, इफ्तार करने के बाद पहले नमाज अदा करें, जमात के साथ नमाज पढ़ें, ताकि वहाँ जो अल्लाह ताला का हुक्म है वो पूरा हो जाए। क्योंकि अल्लाह ने यहाँ पे लोगों को दावत दी है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ भलाई की तरफ। रोज़ा आपने रखा है, ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। इफ्तार करना ये भी आपने अल्लाह तबारक व तआला के लिए, लेकिन इफ्तार एक खजूर से भी की जा सकती है। पूरा पेट भरना कोई ज़रूरी नहीं है, बाद में आकर आप आराम से अपना खाना खाएँ। लेकिन हमारी आवाम ये सोचती है कि अगर हम अभी खाना नहीं खाएंगे तो बाद में हो सकता है नमाज़ पढ़ के आएँ तो कोई और हमारी जगह पर
کھانا مکمل صاف کر لے تو وہ پہلے جاتے ہیں پہلے کھانا کھا لیں اور اس کے بعد جا کے نماز پڑھیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھجور اور پانی سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے, تو یہی اگر ہم بھی اپنا لیں عمل کے کھجور پانی سے روزہ افطار کر کے پہلے نماز ادا کریں, اس کے بعد آ کے افطار کریں یا کھانا کھائیں, تو اس میں کہ ہماری فرض نماز بھی ضائع نہیں ہوگی اور فرض کا بھی ثواب مل جائے گا اور جماعت کا بھی ثواب مل جائے گا. اور اسی کے ساتھ علامہ صاحب ایک اور سوال دیکھنے میں آتا ہے کہ روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا یا بال کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ایسے لوگوں میں کشمکش پائی جاتی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا بیان کریں گے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیے روزے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کھائے پیے آپ نے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب رکے رہنا ہے. تو کھانے پینے سے آپ کا روزہ ٹوٹتا ہے یا کوئی چیز دوائی جیسے آپ نے جسم کے اندر داخل کی ہے, اس سے روزہ ٹوٹے گا. اگر کوئی شخص ناخن کاٹتا ہے یا بال ترچواتا ہے یا اسی طرح نہاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ یہاں پہ کوئی چیز اندر داخل نہیں ہوئی ہے بلکہ جسم کا ایک حصہ ہے جو آپ نے جدا کیا ہے. تو اس حصے کے جدا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, روزہ آپ کا برقرار رہے گا. ضمناً یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص آنکھ میں دوا ڈال دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. وجہ یہ ہے کہ آنکھ کا تعلق حلق سے ہے, تو اگر کوئی دوا ڈالے گا تو اس کا حلق میں ذائقہ محسوس ہوگا. اسی طرح ناک میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اس میں سرما لگانے سے بعض عوام یہ سمجھتی ہے کہ سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, کیونکہ سرما لگانا یہ سنت مبارکہ ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے کہ روزے کی حالت میں آپ نے سرما لگایا ہے, چاہے سرمے کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو رہا. علامہ صاحب جیسا آپ نے ذکر کیا کہ آنکھ میں ڈالنے سے یا کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, با حیثیت مجبوری اگر ڈالے بندہ, بامر مجبوری بھی ہو تب بھی آپ آنکھ میں دوا نہیں ڈال سکتے. اگر دوا ڈالیں گے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے لیے آپ انتظار کریں افطار کا, کہ افطار ہو جائے اس کے بعد پھر آپ دوا اگر آنکھ میں ڈالنا چاہیں یا ناک میں ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں. لیکن کان میں دوا وغیرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, اس لیے کہ کان کا تعلق حلق سے نہیں ہے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ کان کا پردہ نہ پھٹا ہو. اگر کان کا پردہ پھٹا ہوگا تو اس صورت میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا علامہ صاحب آپ سے آخری سوال لوں گا کہ روزے کی حالت میں پرفیوم یا باڈی اسپرے لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, باڈی اسپرے لگائیں یا آپ عطر کا استعمال کریں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں اگر اگربتی جل رہی ہے تو اس کی خوشبو اگر آپ اس کا دھواں اگر آپ جان بوجھ کر اندر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس صورت میں روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا آپ کو ادا کرنی ہوگی, کفارہ آپ پر اب بھی نہیں ہوگا. جیسا کہ ناظرین کرام آپ نے دیکھا بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز میں مفتی غلام غوث مدنی صاحب نے اپنے اظہار خیال فرمایا, روزے کے مسائل کے حوالے سے ہمارے کو سکھایا, اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو اس پروگرام سے کافی کچھ چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ, تیسرے روزے کی افطاری کے ساتھ, جس میں ہمارے نئے مہمان ہوں گے, نئے نعت خواں ہوں گے انشاءاللہ. اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب کہ آپ تشریف لائے. ریحان بھائی آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. ناظرین کرام یہاں وقت ہوا ہے ہمارے اختتام کی جانب جائیں گے ہم سرکار کی ثنا کے ساتھ, اور انشاءاللہ کل ملتے ہیں افطار کے ساتھ نور رمضان ٹرانسمیشن میں. سید ریحان قادری صاحب آپ کی طرف پیش فرمائیں. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world.
Our certificate programs are cost effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.ametfs.com or call us on 1909 5762 982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکی طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ TV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.